शुरू रब के नाम से जिसके सब नाम अच्छे नाम हैं और जिसे किसी भी नाम के बगैर पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से पाकिस्तान टेलीविज़न के सिलसिला प्रोग्राम रहमतुल लिल आलमीन में मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। नाज़रीन गिरामी, रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर हिस्सा, हर लम्हा पूरी इंसानियत के लिए मसले राह है। और जब बात की जाए फ़तह मक्का जैसे अजीम वाक़े की और रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़्व दरगुज़र की, तो उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। वो हस्ती जो बदला लेने पे कादिर थी लेकिन बदला नहीं लिया, इंतकाम लेने पे कादिर थी लेकिन मुआफ़ कर दिया और फरमाया जाओ तुम सब आज़ाद हो। इस आज़ाद करने का और इस अंदाज से दुनिया को मुआफ़ी देने का रहती दुनिया तक असर क्या पड़ा, कुफ़ार मक्का पर असर क्या पड़ा, आज हम बात करेंगे इसी मौजू पर। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा शफ़ात रसूल साहब। सर, आपकी मौजूदगी का शुक्रिया। जबकि आज हमारा साथ देंगे राना शफीक पसरूरी साहब भी, आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर हैं। अल्लामा साहब, रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रहमतुल लिल आलमीन है और फ़तह मक्का का वाक़या, जिस वक्त आप बदला ले सकते थे लेकिन आपने अफ़्व दरगुज़र को मुंतखब किया, इसके असरात क्या हुए? आज हम उन्हीं असरात को अगर हासिल करना चाहें तो किस अंदाज से हासिल कर सकते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लफ्ज़ जिसको हम आफ़ो दरगुज़र से ताबीर करते हैं, वो लफ्ज़ है इज़हबू फ़अंतुमुत्तलक़ा ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, कि तुमसे आज कोई मुआख़ज़ा नहीं है, जाओ तुम सब आज़ाद हो। आज़ाद। और ये वही अल्फाज हैं जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने सामने सरनगू खड़े हुए भाइयों को कहे थे और उनसे कोई इंतकाम नहीं लिया था। और जिस तरह ला तसरीब के लफ्ज़ ने हज़रत यूसुफ़ के उस मौके की वजाहत की और उसकी तफसीर की कि आपके दिल में भी कुछ नहीं था, सिर्फ़ ये नहीं कि ज़ुबान से कह दिया कि मैं इंतकाम नहीं लेता, लेकिन दिल में कोई कदूरत हो, दिल में कोई गुस्सा हो, दिल में कोई नाराज़गी हो। तो ला तसरीब का माना ये है कि मैं ज़ुबान से ही तुम्हें माफ़ नहीं कर रहा, बल्कि मैंने अपने दिल को भी तुम्हारे जुल्म व सितम से जो रद्द अमल पैदा होता था उससे भी साफ़ कर दिया है अल्लाह। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस लफ्ज़ को अगर आप इसकी अज़मत और इसकी फ़जीलत और बरतरी को अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा सा फ़तह मक्का की तरफ आइए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शहर में फ़ातिह की हैसियत से दाखिल हो रहे हैं कि जिस शहर से हज़ूर जाते हुए आंसू बहाते हुए गए। और अहादीस में हज़ूर कभी बैतुल्लाह को देखते, कभी अपने आबा व अजदाद के घरों को देखते और कभी जन्नतुल माला को देखते और रोते और फरमाते कि काबा, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाना चाहता था, मगर अल्लाह का हुक्म है इसलिए छोड़ कर जा रहा हूँ। और फिर आप उस शहर में कि जिस शहर में सहाबा किराम पर तशद्दुद किया गया, जिस शहर में सहाबा किराम को 2 बार हिजरत हबशा पर मजबूर किया गया, जिस शहर में ख़ुद ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशद्दुद किया गया, फिर बिल आखिर कि आपको हिजरत पर मजबूर कर दिया गया और फ़ातिह की हैसियत से जो हज़ूर दाखिल हुए उस उसलूब और अंदाज़ की कोई मिसाल नहीं। और फिर उस शहर में खड़े होके जो आपने आम माफ़ी का ऐलान किया, ऐसी माफ़ी मुझे तो तारीख़ इंसानियत में कहीं नज़र नहीं आती। इसी बात को राना साहब आपकी तरफ लाना चाहूँगा कि ये वाक़या सिर्फ वाक़या नहीं है बल्कि तारीख़ के लिए एक अखलाकी और रूहानी दरस है। रहती दुनिया तक इसे याद रखा जाएगा। हम इसके समरात को किस तरह से हासिल कर सकते हैं और किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में? जब आप मक्का मुकरमा से हिजरत फरमा रहे थे तो बाकायदा रवायात में ये मौजूद है कि आप काबा को देख के कह रहे थे, ए काबा, अल्लाह, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाह रहा था लेकिन तेरे शहर वाले मुझे यहाँ रहने नहीं दे रहे। फिर उसके बाद जिस तरह जुल्म मासियत और जिस तरह हमलावर हुए हैं मक्का वाले बार बार, यानी एक आम आदमी के लिए जो है ना वो होता है कि कदूरत बढ़ जाती है कि अगर ये मेरे दुश्मन है मैं इनके ऊपर हमलावर।
لیکن روایات میں یہ موجود ہے کہ جب آپ فتح مکہ کے لیے تشریف لا رہے تھے تو قیس بن سعد بن عبادہ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ مکہ والوں نے کیا کیا ظلم زیادتیاں کی ہیں، تو انہوں نے اپنا نا جوش میں آ کر، نوجوان تھے تو جوش میں آ کر کہا الیوم یوم الملحمہ، اللہ، آج کا دن ہاں، بوٹی بوٹی کر دیں گے، ہاں، آج ہم قیمہ قیمہ کر دیں گے، یعنی چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ یوم الملحمہ کا مطلب ہے کہ گوشت گوشت، جی، 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 یعنی بالکل ہم قیمہ قیمہ اس سے کر کے رکھ چھوٹا دیں گے۔ ٹکڑے کر دینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو آپ فوراً واپس آئے، اور یہ جو قیس بن سعد بن عبادہ تھے ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا وغیرہ، ہاں، یعنی ایک لشکر کے ہوتے ہیں نا جی جی مختلف جی گروپ، جی، ہاں، تو ان سے جھنڈا لے لیا واپس اور کہا کہ الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، اللہ اکبر، آج کا دن رحمت کرنے کا دن ہے، مہربانی کرنے کا دن ہے، رحیمی کا دن ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، جو رحمت للعالمین، وہ کہہ رہے ہیں آج کا دن جو ہے نا رحم کرنے کا دن ہے۔ ہاں، ہاں، اچھا، پھر اس کے بعد علامہ صاحب بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عجز اور انکسار کا یہ عالم تھا کہ آپ نے سر جھکایا ہوا تھا، جھکائے ہوئے تھے، ہاں، آپ کی اپنا جو ہے نا داڑھی مبارک اور پیشانی جو ہے وہ لادے کو چھو رہی تھی، یعنی اتنے جھکے ہوئے تھے آپ۔ یہ واحد کائنات کا فاتح ہے تو سینہ تنا ہوا نہیں، آنکھوں میں غیظ اور غضب نہیں، چہرے کے اوپر اپنا جو ہے نا جوش اور جذبہ نہیں، ان عجز اور انکسار کے ساتھ جھکے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور پھر جا کر جو الفاظ کہے جب سارے سامنے کھڑے تھے تو کہا کہ بتاؤ کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ تو کریم ہے، کریم باپ کا بیٹا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم۔ اور جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی باز پرس نہیں، جاؤ آرام سے، بلکہ اس سے پہلے آپ نے فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو کچھ نہیں کہنا، جو اپنے کواڑ بند کر لے، دروازے بند کر لے، اس کو کچھ نہیں کہنا، جو مطاف کے اندر آ جائے، صرف یہی نہیں کہا کہ جو آپ کا مقابلہ نہیں نہ کرتا کھڑا ہے اس کو بھی معافی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو جن لوگوں نے ظلم کے ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے ان کو لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ کوئی۔ اچھا، یہاں میں ایک چیز جو ہے نا اور واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اب تاریخ انسانی کا مطالعہ کر لیں، مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ خود امریکن نے امریکن کے اوپر حملے کیے تو تقریباً 67 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا، امریکن نے امریکن کو۔ اچھا، یہ جو جنگ عظیم ہوئی، پہلی، دوسری، تیسری، اس میں 3 کروڑ 57 لاکھ کے قریب لوگ ہلاک ہوئے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ذرا مشاہدہ کریں نا، مطالعہ کریں، 87 کے قریب، 83 یا 87 کے قریب غزوات و سرایا ہوئے ہیں، اور تمام 83 یا 87 کے قریب غزوات و سرایا کے اندر دونوں طرف سے جو ہلاک شدگان ہیں پتہ کتنے ہیں؟ 1018، 259 مسلمان شہید ہوئے اور 759 کے قریب کفار، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں قتل کرنا نہیں چاہتے تھے، نہ آپ کی اپنا تعلیمات میں یہ تھا۔ علامہ صاحب، میں آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گا کہ فتح مکہ کا واقعہ ہماری ذاتی زندگیوں میں بھی ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ ہم یہ امپیکٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں کہ اپنی ذاتی رنجشوں سے باہر نکل آئیں، قدورتوں سے، عداوتوں سے باہر نکل آئیں اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے لگ جائیں؟ بڑی واضح رہنمائی ہے اس فتح مکہ میں جو آپ نے سوال کیا ہے، جی، کہ وہاں تو دشمن تھے، وہاں تو قاتل تھے، وہاں تو وہ تھے جنہوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، اور انہوں نے کون سی ایسی زیادتی تھی جو نہیں کی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو ہمارے آپس کے جو جھگڑے ہیں، ہمارے آپس کی جو ناراضگی ہیں، ہمارے آپس کے جو اختلافات ہیں، وہ اس حد تک نہیں ہیں۔ ان کا اگر کمپیریزن کرایا جائے تو کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے معاملات میں سب کو معاف کر دیا
اور صرف یہ نہیں کہ جنگ کے فتح کے موقع پر، وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے آپ کا کہ آپ آرام فرما رہے تھے تو ایک کافر آ گیا، جی جی جی، تو اس نے تلوار سونتی، اس نے کہا کہ آج بڑا موقع ہے بچائے گا، کہ میں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے شہید کر دوں، اور وہ جو اتنے عرصے سے لڑائی ہے، جھگڑا ہے اور تصادم کا ہے، وہ سلسلہ وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ جی اس نے سوچا کہ آج بڑا اہم موقع ہے، اس نے تلوار سونتی۔ اس سے پہلے کہ حضور پر وار کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ بس جو ہی آنکھ کھلی تو اس نے کہا کہ بتاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، میرا اللہ۔ بس اتنا فرمانا تھا کہ اس کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا، اور کپ کپی اس کی جسم پر تھی، اور تلوار اس سے چھوٹ گئی، تلوار نیچے گر گئی۔ میرے آقا نے اسے اٹھایا، اور اٹھا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو میرے اللہ نے بچایا ہے، اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ کا عفو درگزر، آپ کی شفقت اور آپ کی رحمت اور آپ کا ماضی جس میں سوائے اچھائی کی اور کچھ نہیں، مجھے اس سے بڑی توقع ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ حضور تو قاتلوں کو معاف کر رہے ہیں، تو ہم اپنے ایک دوسرے کے بھائیوں کو معاف نہ کریں؟ تو حق امتی ہونے کا یہ ہے کہ ہم اتباع میں کمال حاصل کریں، اور اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کا موتی ہے۔ بالفاظ دیگر کہ جو میری اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ چلا آئے میرے حبیب کے قدموں میں بیٹھے اور اس کی اداؤں کو، اس کی سنتوں کو اختیار کر لے، وہ یوں سمجھ لے کہ اس نے میری اطاعت کی۔ اور قرآن پاک میں خود اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ عفو کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ رب العالمین اتنا طاقت والا ہو کے اور ہر کام کر سکتا ہے اور کر لیتا ہے، وہ اپنے بندوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے، تو بندہ ایک بندے کو کیوں نہ معاف کرے؟ اسی بات کو لے کر میں رانا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ معافی مشکل عمل ہے، یعنی اور اس سے زیادہ مشکل عمل یہ کہ آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو، زیادتی کی گئی ہو، آپ کو تکلیف میں مبتلا کیا گیا ہو، اور پھر آپ سے یہ توقع بھی کی جا رہی ہو کہ آپ معاف کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتلوں تک کو معاف کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین تھے، سراپا رحمت، سرتا پا رحمت، اللہ سمجھے۔ اور رحمت للعالمین کا جو ہے نا ایک میں مفہوم واضح کر دوں ذرا، اس کی وجہ سے ہمارے سارے سوالات کا جواب آ جائے گا۔ عالمین کہا جاتا ہے ہر اس شے کو، اس جذبے کو، اس طبقے کو جو اپنے وجود کی نمود کی صلاحیت رکھے، جو اپنے آپ کو نمایاں سبحان کر اللہ، سکے، سبحان اللہ، ہاں، بڑا اچھا جو لگتا ہے۔ ظاہر ہو سکے، جو کسی کے علم اور حساسیت میں آ سکے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں نہیں آ جاتی، اس میں جو ہے نا جذبات بھی آ جاتے ہیں، اس میں اشخاص بھی آ جاتے ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے۔ مثلا ہر وہ چیز جو اپنے آپ کو ظاہر کر سکے یا لوگوں کے علم میں آ سکے، اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور آپ ہیں رحمت للعالمین، یعنی رحمت کا معنی ہوتا ہے دیا، شفقت، مہربانی، غمگساری، سارے جو لطافت کے جذبات ہیں نا، اس کو لفظ رحمت میں ہم سمجھ سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آپ ہیں سرتاپا رحمت۔ تو آپ کے حوالے سے یہ کہنا کہ اپنا درگزر کرنا، عفو کرنا، اچھا دیکھیں ایک واقعہ تو حضرت نے بیان فرمایا نا کہ جو قاتل آیا تو اس کے سامنے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے آ کے آپ کی آپ نے نا چادر اوڑی تو اس نے کھینچی جب تو آپ کے گردن مبارک پہ خراشی بھی آ گئی، تو صحابہ کرام جو ہے نا وہ تلملا اٹھے۔ تو آپ نے اس کا کہا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو سامان آپ بانٹ رہے ہیں یہ آپ کی ملکیت ہے، یعنی بڑے تند لہجے کے اندر بات ہے۔ آپ نے بتایا نہیں، میں سب کو دیتا ہوں، بتاؤ کیا؟ آپ نے اس کو جتنا دوسروں کو دے اس سے زیادہ دیا۔ یہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آتم مبارکہ۔
بچوں کے ساتھ جس طرح شفقت اور مہربانی کیا گیا. حضرت جابر کہتی ہیں کہ جب آپ باہر نکلے ایک دفعہ مسجد نبوی سے تو آپ نے میرے گالوں کو تھپتھپایا شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ. اور وہ تو الفاظ بڑے عجیب ہیں نا جو حضرت جابر نے کہے تھے, کہنے لگے کہ آپ کی جو ہے نا یہ اپنا اس سے ایسی خوشبو نکل رہی تھی کہ کستوری کی خوشبو کیا ہوگی, اور نرماہٹ ایسی تھی کہ ریشم سے زیادہ آپ کی ہتھیلی کی نرماہٹ تھی. تو آپ بچوں کے ساتھ بچے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, بلکہ شفقت اس طرح کیا کرتے تھے ان کے اپنا کہ بچے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو بچپن سے بڑے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اس طرح ہمارے والدین سے زیادہ ہمارے ساتھ شفیق ہوا کرتے تھے. تو جو اس حیثیت میں آدمی ہو, جو شخصیت اتنی ہو, سرتا پا سراپا رحمت ہو, اس سے یہ گمان کرنا کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم کرے گا, کسی کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے. آپ نے دشمنوں کے ساتھ یعنی جنگ کے ساتھ جو لڑنے کے لیے آتے تھے جنگ کے اندر, آپ نے ان کے لیے فرمایا کہ کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کرنی, کسی بوڑھے کے اوپر حملہ نہیں کرنا, کسی عورت کے اوپر حملہ نہیں کرنا, کسی بچے کے اوپر اگر کوئی آدمی تلوار رکھ دیتا ہے اس کو بھی. بلکہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ میں جب مقابلہ کر رہا تھا نا تو ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا, میں نے اس کو پھر بھی قتل کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا کبھی غضب میں نہیں آیا کرتے تھے, غیظ میں نہیں آیا کرتے, لیکن اس وقت غصے میں آ گئے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا. وہ کہنے لگے, صحابی کہنے لگے کہ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ہم میرے عزیز تھے, وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے پڑھا اشقاق قلبہ, کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا یا کس لیے پڑھا. ایک آدمی اگر مسلمان ہو کلمہ پڑھ لے تو اس کلمے کی حرمت کا ہم پر بھی اپنا جو ہے نا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں. کلمہ تو پھر تقاضے رکھتا ہے, کوئی کسی بھی مقطع فکر سے ہو, جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے نا اس کی تعظیم اور اس کی حرمت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. مکتبہ فکر سے بات آگے کی بات ہے, بات پہلے کی بات ہے. پروگرام کا آخری حصہ علامہ صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں نفرت انگیزی بڑھ رہی ہے. جس طرح سے آپ نے پہلے خود ہی ذکر کیا کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے اور کوئی معاف کرنے کو راضی نہیں ہو پاتا, عفو درگزر نہیں کر پاتا, اور اس کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ معاشرتی بگاڑ بہت ہے. رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کے کون سے ایسے اعمال و افعال ہیں جنہیں آج اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری زندگی, خانگی زندگی خصوصی طور پر سکون اور اطمینان میں آ سکتی ہے اور معاشرہ اطمینان اور چین کے راستے پر چل سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو جو انسان کی سماجی اور معاشرتی زندگی میں اعتدال پیدا کرتا ہے وہ ہے صبر اور برداشت. صبر اور برداشت انسان کے بے شمار زندگی کے مسائل کو حل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک معاف کرنے والا اور صبر کرنے والا اور برداشت کرنے والا انسان اپنے ذہن میں یہ بٹھائے کہ مجھ سے بھی غلطیاں ہوں گی, تو میں اگر کسی کو معاف کروں گا تو کل کوئی مجھے بھی معاف کرے گا. اگر کسی کی غلطی پر میں صبر کرتا ہوں تو کوئی میری غلطی پر بھی صبر کرے گا. اگر میں کسی کو برداشت کرتا ہوں تو کوئی مجھے بھی برداشت کرے گا. مولا علی کا فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے اندر صبر اور برداشت نہیں تو پھر انسانی معاشرے کو چھوڑ کر تو جنگلوں میں بسیرا کر, اس لیے کہ نہ وہاں پر کوئی جانور تجھے ستائے گا اور نہ ہی کوئی تو ان کو ستائے گا. تو وہاں صبر و برداشت کا مرحلہ نہیں ہے. دو انسان جب آپس میں رہتے ہیں تو اس میں فکر کا اختلاف ہوتا ہے, مقاصد کا اختلاف ہوتا ہے, جدوجہد کے راستے مختلف ہوتے ہیں, اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. تو ان غلطیوں کو معاف کرنے والا میرا رب کہتا ہے وہ ہے کہ جو زمین پر کسی کی غلطی معاف کرے گا, آسمان والا اس کی غلطیوں کو معاف کرے گا. اب ایک حقیقت اس سارے جو فتح مکہ کے حوالے سے ہم بیان کر رہے ہیں, اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام ایک معتدل نظریہ حیات ہے.
اس لیے قرآن پاک نے کہا ہے کہ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر کوئی تجھ سے زیادتی کرتا ہے تو اس قدر تو اس سے بدلہ لے سکتا ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تو صبر کر لے اور معاف کر دے تو یہ سب سے بہترین ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی تجھ پر زیادتی کرتا ہے اور تو اس کا جواب اسی قدر دیتا ہے، وہ کمیت میں تو ہو سکتا ہے، کیفیت میں عدل نہیں ہو پائے گا تو اسے. مثلا اگر تجھے کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو تو جواب میں اس کو ایک مارے گا، اور جب تو جواب میں اس کو مارے گا تو بڑی شدت سے اس کو تھپڑ مارے گا. تو اب کمیت ایک عدد تو نے لحاظ رکھا، لیکن اذیت یعنی تو نے زیادہ اس کو زور تو صبر، شکر اور معاف کر دینا. اذیت تو نے اسے زیادہ دی. ہاں. وہ ہے نا کہ فَاتَدُوا بِمِثْلِ مَا تَدَا عَلَيْكُمْ، تم اسی قدر بدلہ لو، زیادتی کرو جس قدر تم سے زیادتی کی گئی ہو. لیکن کیونکہ ایک عام انسان اس کا لحاظ نہیں رکھ سکتا اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے، تو اس لیے فرمایا گیا کہ معاف کر دینا بہتر ہے. ہمیشہ وہ گھر پرسکون ہوتے ہیں جن گھروں میں بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں سے درگزر کرتے ہیں اور چھوٹے جو ہیں بڑوں کا احترام کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. آخری پیغام آپ سے میں رانا صاحب لینا چاہوں گا. فتح مکہ کے اگر اس عظیم واقعے کو دیکھا جائے، اقوام عالم کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی ایک سطری دو سطری پیغام جو آپ دینا چاہیں آج کے اس پروگرام کے اختتامی حصے میں. صرف یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تم معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. دیکھیے، ایک ہے حیوانیت، حیوانیت سے اوپر کا درجہ ہے انسانیت، انسانیت سے اوپر کا درجہ ہے اسلام. انسانیت میں احساس ہوتا ہے، اسلام کے اندر اظہار ہوتا ہے. اللہ اکبر. اظہار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی ضروریات ہیں، اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے کسی دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا. اللہ، یہ اسلام ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ہے وہ اظہار کی تعلیم دیتی ہے. ہمیں اظہار کو اپنانا چاہیے اور صحیح معنوں میں مسلم بننا چاہیے. انسانی سے اوپر ہے مسلم بننا. آپ کا بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا. رانا شفیق پسروری صاحب، علامہ شفاعت رسول صاحب، آپ کا ساتھ ہمیں حاصل رہتا ہے. محترم ناظرین، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. لیکن فتح مکہ کا واقعہ ہمیں یہ بات یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم صبر اور شکر سے کام لیں، عفو درگزر سے کام لیں، تو رہتی دنیا تک اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. آج بھی اگر ہم اپنی زندگی میں معاف کرنا، معافی مانگنا اور صبر اور شکر کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لیں تو ہمارے لیے دنیا و ما فیہا دونوں کی کامیابیاں آسان ہو سکتی ہیں اور دونوں کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہو سکتی ہیں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نے کے پاس. قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین.